अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज़। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नई पुरस्रार कहानी। खासी देर से बारिश जारी थी। बड़ी मुश्किलों से बारिश थमी तो मौसम साफ़ हुआ। सर्दियों के दिन थे, लेकिन फिर भी आज सर्दी कम थी। ऑलिवर आतिशदान में लकड़ियां डाल रहा था। माइकल किचन में खाने का बंदोबस्त कर रहा था। आतिशदान में आग जलाने के बाद ऑलिवर भी किचन में ही आ गया। ऑलिवर, खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। माइकल, जाहिर है बना भी तो मैं रहा हूँ। अचानक ही दरवाजे पर बेल हुई। ऑलिवर, मैं देखता हूँ। माइकल, हाँ बिल्कुल तुम ही देखो, वैसे भी मैं तो इधर खाना बनाने में मसरूफ़ हूँ। ऑलिवर ने अस्पात में गर्दन हिलाई और दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाज़ा खोला तो सामने इसका दोस्त इंस्पेक्टर केवन खड़ा था। केवन इसे देखकर मुस्कुराने लगा। ऑलिवर, अरे केवन तुम आओ। इसने इसे अंदर आने का रास्ता दिया। वो जैसे ही अंदर आया तो ऑलिवर ने झट दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि बाहर से तेज़ सर्द हवा अंदर आ रही थी। ऑलिवर, अभी कल ही तुम मुझसे मिलकर गए हो, क्या मैं इतनी जल्दी दोबारा आने की वजह पूछ सकता हूँ? केवन हंसते हुए, बिल्कुल पूछ सकते हो। ऑलिवर, तो बताओ। केवन, ऑलिवर तुम तो पहले ही जानते हो कि तुम एक डिटेक्टिव हो और मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर। आज एक ऐसा केस आया है कि जिसे हल करने में मुझे लगा कि तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। वो अभी बोल ही रहा था कि किचन से माइकल भी वहीं आ गया। माइकल, हेलो केवन, कैसे हो? केवन, बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? माइकल, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। केवन, अब शायद ऑलिवर तुम ये भी पूछना पसंद करोगे कि मेरे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट क्यों है। तो भाई इसकी वजह यह है कि ये जो कत्ल का केस मैं लेकर आया हूँ, इसमें जिस शख्स का कत्ल हुआ है इसके बच्चे बड़ी ही कमाल की चीज़ हैं। माइकल, कमाल की चीज़ है? केवन, हाँ भाई, नाक पे मक्खी तक नहीं बैठने देते। तो अब देखना यह है कि तुम दोनों इन नकचिड़ों से कैसे निपटते हो। और हाँ, हमें मिस्टर मैट के कमरे से, यानी जिनका कत्ल हुआ है, ये डायरी भी मिली है। इसमें वो अपने रोज़मर्रा के रूटीन के बारे में लिखते थे, और दिलचस्प बात यह है कि जिस रात वो मरे, इसी रात उन्होंने अपनी इस डायरी में लिखा कि वो आज रात बहुत जल्द मरने वाले हैं। इस पर सिर्फ इन्हीं के फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे। तुम लोग इसे पढ़कर देख लेना। वो कुछ देर और बैठा और फिर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। केवन, तो फिर ठीक है, बाद में मुलाकात होगी। इसके जाने के बाद ऑलिवर और माइकल ने पहले तो खाना खाया और फिर वो डायरी खोलकर पढ़ने लगे। डायरी ऑलिवर के हाथ में थी। इसने सबसे पहले वो आखिरी सफ़ा निकाला जो मैट ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात लिखा था। इसने ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। आज मैं बहुत मायूस हुआ हूँ। मुझे जैसा लगता था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं अपनी पर्सनल डायरी पर भी ये नहीं लिखूँगा कि मेरा कातिल कौन है। हाँ, मैं आज मरने वाला हूँ। शायद पुलिस मेरे मरने के बाद मेरी इस डायरी को देखें। जब वो ये सफ़ा देखेंगे तो ज़रूर हैरान होंगे। मेरे घर वालों को भी मेरी परवाह नहीं है। कोई भी तो इस दुनिया में ऐसा नहीं कि जिसे मेरा ख्याल हो। तो फिर ठीक है, मेरा मर जाना ही अच्छा है। अपने कातिल का नाम मैं यहाँ इसलिए नहीं लिखूँगा क्योंकि वो इनमें से है जिससे मैंने कभी प्यार किया था। वो पढ़कर चुप हुआ तो माइकल बोल उठा, बस? ऑलिवर, हाँ बस यहाँ तक ही लिखा है। हमें इसका तफसीली जायज़ा लेना होगा, क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ और निकल आए। माइकल, हाँ बिल्कुल, इस डायरी को भी अपने साथ ही ले चलते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों मैट के घर पहुँचे। ये घर नहीं, बिल्कुल महल था, इतना आलीशान कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। केवन ने इन्हें बताया भी था कि वो बहुत अमीर लोग हैं। ऑलिवर ने दरवाजे पर बेल दी। थोड़ी ही देर में एक अधेड़ उम्र औरत ने आकर दरवाज़ा खोला। ऑलिवर ने अपना और माइकल का तारुफ कराया। इस औरत ने बताया कि वो इस घर की मुलाजमा है और इसका नाम कैथरीन है। वो इन्हें लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। कैथरीन, आप तशरीफ़ रखिए, मैं मिस लूसी को बुलाती हूँ। थोड़ी ही देर में एक नहायत खूबसूरत औरत जिसकी उम्र 30 साल तक होगी कमरे में दाखिल हो गई। यकीनन वो लूसी ही थी। इसके चेहरे पे थकावट सी थी, लेकिन इतनी अफसोसनाक खबर के बाद भी इसने खुद को बिखरने नहीं दिया था। लूसी,
میں میٹ کی بیوی ہوں، ان کی دوسری بیوی۔ اولیور: میں اولیور ہوں اور یہ میرے دوست مائیکل ہیں۔ جو کچھ بھی ہوا ہمیں اس کا بہت افسوس ہے۔ برائے مہربانی اپنے بارے میں شروع سے بتائیے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اور میٹ کہاں ملے تھے، کس طرح آپ کی شادی ہوئی۔ لوسی: میری اور میٹ کی پہلی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ وہ پارٹی میری کسی دوست کی تھی اور میٹ بھی میری طرح وہاں پر مہمان کی حیثیت سے آیا ہوا تھا۔ ہم آپس میں بات کرنے لگے، وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگا، پھر اسی طرح ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کو مرے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے۔ اس کے 2 بچے بھی ہیں، جن میں ایک اس کی بڑی بیٹی میری ہے اور دوسرا چھوٹا بیٹا جونتھن ہے۔ پھر کچھ دن بعد اس نے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی اور میں تو جیسے اسی کے انتظار میں تھی۔ میں فوراً مان گئی۔ پھر ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ میٹ تھوڑا سا پاگل ہے۔ وہ کبھی کبھی عجیب باتیں کرتا تھا۔ پھر ہماری شادی کو تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہوگا کہ کل اس کا قتل ہو گیا، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا پاگل تھا، کیونکہ جیسا اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ میرے گھر والوں کو بھی میری پرواہ نہیں ہے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں تھا۔ میں، میری اور جونتھن سب اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ کیتھرین کو بھی اس کا بہت خیال تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس نے ایسا لکھ دیا۔ بہرحال میں یہ بتا رہی تھی کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا ہے۔ مائیکل: ویسے آپ کو کس پر شک ہے؟ ان کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے اپنی ڈائری میں یہ بھی لکھا ہے کہ جیسا انہیں لگتا تھا ویسا ہی ہوا، اور یہ بھی کہ میں اس کا نام نہیں لکھوں گا کیونکہ اس سے میں کبھی بہت پیار کرتا تھا۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جس نے قتل کیا وہ ان کا کوئی بہت قریبی دوست یا رشتہ دار تھا۔ لوسی: میٹ ایک بہت امیر آدمی تھا، ایسے لوگوں کے کئی دشمن ہوتے ہیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ وہ کون ہوگا۔ اولیور: میٹ نے یہ بھی لکھا تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور یہ سب انہوں نے جونتھن کو دیکھ لینے کے بعد لکھا تھا۔ اس سے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کا بیٹا جونتھن اس سب کا ذمہ دار ہے۔ لوسی کے چہرے کا سکون یکدم ہی غائب ہو گیا، اور جب وہ بولی تو لہجہ سخت تھا۔ جونتھن میرے بھی چھوٹے بیٹے کی طرح ہے، میں اس کے بارے میں ایسی بات سننا تو کیا سوچنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ اولیور: میں سمجھ سکتا ہوں مس لوسی، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ عموماً ایسے کیسز میں وہی لوگ قاتل نکلتے ہیں جو سب سے زیادہ معصوم نظر آتے ہیں۔ لوسی: ہاں شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ایسا ہے بھی تو آپ خود تفتیش کر لیجئے۔ مائیکل: اور یہ آپ کی ملازمہ کیتھرین یہ کب سے یہاں کام کر رہی ہے؟ لوسی: میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہم نے اسے یہاں ملازمہ رکھا تھا، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ وہ ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ ایک بہت ہی اچھی عورت ہیں۔ اولیور: ٹھیک ہے مس لوسی، برائے مہربانی آپ کیتھرین کو کچھ دیر کے لیے یہاں بھیج دیجیے، ہم اکیلے میں اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ لوسی: جی بہتر۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر گئی اور کیتھرین کو بھیج دیا۔ ذرا سی دیر میں کیتھرین ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ اولیور: مس کیتھرین ایک بات بتائیے، لوسی نے کہا کہ مسٹر میٹ تھوڑے سے پاگل تھے، کیا یہ سچ ہے؟ میرا مطلب کیا کبھی آپ نے ان کے بارے میں کوئی عجیب بات محسوس کی جس سے یہ لگے کہ وہ ذہنی مریض تھے؟ کیتھرین: ہاں بالکل، وہ اکثر عجیب باتیں کرتے تھے۔ مائیکل: جیسا کہ؟ کیتھرین: جیسا کہ وہ مجھ سے کافی بنواتے اور پھر پینے سے پہلے پوچھتے کہ میں کیسے مان لوں کہ اس میں زہر ہے یا نہیں، لیکن ایسا ہر بار نہیں ہوتا تھا۔ وہ زیادہ تر بالکل ٹھیک رہتے تھے، ہاں بس کبھی کبھار ایسی باتیں کرنے لگتے تھے۔ اولیور: کمال ہے، اور انہیں زہر دے کر ہی مارا گیا تھا۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے انہیں بہت پہلے ہی سے معلوم تھا کہ کوئی ان کا دشمن ہے۔ کیتھرین: دشمن وغیرہ کچھ نہیں مسٹر اولیور، وہ خام خواہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ اولیور: اچھا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے خودکشی کر لی تھی؟ کیتھرین: جی مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ اولیور: کیا میٹ اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے؟ کیتھرین: یہ کیسا سوال ہے، بے شک کرتے تھے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اکثر ان سے ناراض رہتے تھے۔ اولیور: ٹھیک ہے مس کیتھرین، اب آپ جونتھن کو بھیج دیجیے۔ کیتھرین کے کمرے سے جانے کی کچھ دیر بعد ایک 12 سے 13 سال تک کا لڑکا اندر آیا اور بڑی شان بے نیازی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔
پھر اس نے آلیور اور مائیکل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں زیادہ وقت نہیں دوں گا، جلدی پوچھنا شروع کرو جو بھی پوچھنا ہے۔ آلیور اور مائیکل کو کیون کی بتائی ہوئی بات یاد تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر آلیور بولا، جونتھن، ہمیں تم سے بہت ہمدردی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ جونتھن نے کندھے اچکائے۔ جونتھن، لیکن یہ پتہ لگانا تو آپ کا کام ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ آلیور دل ہی دل میں مسکرا دیا، تم ٹھیک ہی کہتے ہو، لیکن ایسے میں سب کی رائے لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے جس پہ تمہیں ذرا بھی شک ہے تو بتاؤ، اس سے اصل مجرم تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ جونتھن دھیرے سے ہنسا، پھر کہنے لگا، میرے خیال میں مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو ویسے بھی اتنے ہوشیار لگتے ہیں، پتہ لگا ہی لیں گے، اور پھر ویسے بھی صاف ظاہر ہے کہ قاتل کون ہے، اگر آپ دھیان سے سوچیں تو۔ مائیکل، کون ہے قاتل؟ جونتھن، میں تو بے شک نہیں ہوں۔ آلیور، چلو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ، ہم نے سنا ہے کہ وہ تھوڑے سے پاگل تھے۔ آلیور نے نرمی سے پوچھا۔ جونتھن، ویسے تو سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی آپ نے ٹھیک ہی سنا ہے، وہ اکثر عجیب عجیب سی باتیں کرتے تھے اور مجھے بھی ان سے چڑ ہوتی تھی، خاص کر جب وہ لوسی سے شادی کر بیٹھے تو میں بہت پریشان ہوا تھا۔ میرا رویہ ان کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہ رہا، لیکن اب سوچتا ہوں کہ کیوں کیا میں نے ایسا، کاش میں ایسا نہ کرتا۔ آلیور اور مائیکل محسوس کر رہے تھے کہ اس کے بات کرنے کا انداز بالکل بھی بچوں جیسا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک معصومیت سی تھی۔ پھر اچانک آلیور کو یوں لگا جیسے ہی معصومیت بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ذہن میں تصور کرنے لگا کہ جونتھن اپنے باپ یعنی میٹ کو زہر دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جونتھن صوفے کے سامنے رکھی میز پر پاؤں رکھ کر بیٹھ گیا۔ جونتھن مسکراتے ہوئے، اور کچھ نہیں پوچھیں گے؟ مائیکل نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے پوچھا۔ گھومنا پھرنا کیسا لگتا ہے؟ جونتھن، ہاں پسند ہے، کیوں؟ مائیکل، تو پھر کون سی جگہ پسند ہے؟ جونتھن، قبرستان۔ مائیکل اور آلیور حیران رہ گئے، وہ ایسے جواب کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ ایک پل کو تو مائیکل کو یوں لگا جیسے اس نے مذاق کیا ہو، وہ تو ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ سب پوچھ بیٹھا تھا، لیکن یہاں تو لگ رہا تھا مزید بدمزگی ہو گئی تھی۔ جونتھن، اور آپ لوگوں کو کون سی جگہ پسند ہے؟ آلیور نے بڑے دھیان سے جواب دیا، میوزیم۔ جونتھن، اچھی بات ہے۔ آلیور، ایک بات بتاؤ، جیسا کہ تمہارے والد صاحب کی ڈائری میں لکھا ہے کہ تم دروازہ کھول کر اندر آئے تھے، تو تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ جونتھن، اگر آپ کی جگہ یہ سوال کسی اور نے پوچھا ہوتا تو میں اسے اچھی طرح بتا دیتا کہ میں وہاں کیا کرنے گیا تھا، لیکن چونکہ یہ بات آپ نے پوچھی ہے تو ٹھیک ہے، چلے گا۔ میں ان سے ان کی طبیعت پوچھنے گیا تھا، اس دن وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ مائیکل، کیتھرین کو تو لگتا ہے کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ جونتھن نے میز پر سے پاؤں کھینچ لیے۔ جونتھن، جھوٹ بولتی ہے وہ، پہلے میرے باپ کو مار دیا اور اب یہ خودکشی کا الزام، بہت اچھے۔ وہ تلملا کر رہ گیا، اور یوں آلیور اور مائیکل کو معلوم ہوا کہ اسے کیتھرین پہ شک ہے۔ جونتھن، ان کی زندگی میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ مجھ سے اور میری سے اتنی محبت نہیں کرتے، لیکن اب جب وہ نہیں ہیں تو ان کی یاد آ رہی ہے۔ دیکھ لیجیے گا کسی دن میں ہی کیتھرین اور لوسی کا گلا کاٹوں گا۔ آلیور چونک کر، جانتے ہو تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم اس وقت شک کے بہت بڑے گھیرے میں ہو۔ جونتھن، ہاں معلوم ہے، اور کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہ مجرم میں ہوں؟ تو ٹھیک ہے، پہنائیے مجھے ہتھکڑی اور لے جائیے جیل۔ زیادہ سے زیادہ پھانسی یا عمر قید ہی کرنا چاہتے ہیں نا آپ میرے ساتھ؟ ابھی اس کی بات بیچ میں تھی کہ 15 سالہ میری کمرے میں داخل ہوئی۔ میری، اور کرنا بھی یہی چاہیے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ آلیور اور مائیکل اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مائیکل، اس طرح تفتیش کے دوران بلا اجازت اندر آنا اچھی بات نہیں۔ میری ہنستے ہوئے، معاف کیجیے گا جناب، لیکن یہ کوئی ٹارچر سیل نہیں، ہمارا گھر ہے، ہمیں پوری آزادی ہے، جہاں چاہیں گھومیں پھریں۔ آلیور، ٹھیک ہے جونتھن، اب تم جاؤ، ہم تمہاری بہن سے اکیلے میں کچھ بات کر لیں۔ جونتھن، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ میری، تم یہیں بیٹھو جونتھن، میں انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں جا رہی ہوں۔ میری، بیٹھیے پلیز۔ پھر وہ پلیٹ میں چائنیز رائس نکال کر کھانے لگی۔ آپ لوگ بھی لے لیجئے۔ آلیور، نہیں شکریہ۔ میری، پوچھئے جو پوچھنا چاہتے ہیں۔
اولیور: میری، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے والد اکثر آپ سے ناراض رہتے تھے؟ میری: ہاں یہ سچ ہے۔ اولیور: لوسی نے بتایا تھا کہ وہ تھوڑے سے پاگل بھی تھے۔ میری: ہاں تھے، لیکن اتنے نہیں۔ سب سے بڑی پاگل تو وہ خود ہے اس گھر میں۔ اچانک ہی وہ رونے لگی، اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی: مجھے افسوس ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اولیور: ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں میری، اب ہم آپ کو مزید پریشان نہیں کریں گے۔ وہ دونوں جانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو میری جھٹ سے بولی: برائے مہربانی اس ڈائری کو مجھے دے دیجیے۔ اولیور: معافی چاہتا ہوں لیکن یہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ میری: کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ میرے مرے ہوئے باپ کی نشانی ہے۔ اولیور: میری، اس کے نہ ملنے کی وجہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں۔ میری: ٹھیک ہے نہ دیں، لیکن میرے گھر سے بھی نکل جائیے۔ وہ دونوں فوراً ہی وہاں سے باہر آ گئے۔ گھر پہنچ کر مائیکل صوفے پر بیٹھ گیا۔ مائیکل: تم نے جونتھن کو دیکھا تھا؟ بتانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ اس کو کس پہ شک ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ٹارچر کر کے سچ اگلوا لوں۔ وہ ہنسنے لگا۔ اولیور مسکراتے ہوئے: تم بھی کس قسم کی باتیں کرتے ہو مائیکل؟ مائیکل: ایسے ایک بات تو بتاؤ، اب تک تمہیں کچھ سمجھ میں آیا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ اولیور: میں کچھ سمجھ رہا ہوں مائیکل، بلکہ اگر سچ پوچھو تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت جلد پتہ لگا لیں گے کہ قاتل کون ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اس ڈائری کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ پھر اس رات اولیور اونچی آواز میں ڈائری پڑھنے لگا تاکہ مائیکل بھی سن لے۔ اولیور: اب سنو کیا لکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ لوسی نے مجھ سے صرف پیسے کے لیے شادی کی ہے۔ وہ بدل گئی ہے شادی کے بعد، سب کچھ بدل گیا ہے، کچھ بھی تو ویسا نہیں رہا۔ میرے بچے بھی اب مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ کتنے ناخوش تھے وہ جب میں نے لوسی سے شادی کی تھی، اور شاید میں نے غلط ہی کیا ایسا کر کے۔ اولیور نے دوسرا صفحہ کھولا۔ اس پہ لکھا تھا: لگتا ہے کہ کوئی واقعی مجھے مارنا چاہتا ہے، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو مجھے اس کی سزا اس صورت میں مل رہی ہے۔ تب اچانک فون کی گھنٹی بجی تو اولیور نے ڈائری بند کی اور فون کان سے لگایا۔ فون سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدلا، پھر فون رکھ کر اس نے مائیکل کی طرف دیکھ کر کہا: چلو مائیکل، ہمیں کیون نے فوراً لوسی کے گھر بلایا ہے، کسی نے کیتھرین کا قتل کر دیا ہے۔ مائیکل چونک کر: لیکن کیسے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ اولیور: پتہ نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ اس کا گلا گھونٹ کر اسے مارا گیا ہے، باقی وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ مائیکل: ہاں ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ وہ دونوں جلدی سے تیار ہوئے اور لوسی کے گھر پہنچے۔ باہر پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ گھر کے اندر جانا بھی منع تھا، صرف اولیور اور مائیکل کو اندر جانے دیا گیا۔ وہ سیدھے کیون کے پاس پہنچے۔ اولیور: کیا ہوا کیون؟ کیون: اچھا ہوا تم آ گئے، آؤ میں تم دونوں کو کیتھرین کی لاش دکھا دوں۔ وہ انہیں لے کر اس کمرے میں آیا جہاں وہ سوتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ نیچے فرش پر کیتھرین عجیب انداز میں پڑی ہے اور اس کی گردن کے گرد ایک تار لپٹی ہوئی ہے جس سے اس کو مارا گیا تھا۔ اولیور: کیون، میں اس سب کے کمروں کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ کیون: ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ وہ انہیں باری باری سب کے کمرے دکھانے لگا۔ اولیور نے سب کی ڈائریاں کھول کر دیکھیں، پھر اس نے آخر میں جونتھن کی ڈائری اٹھائی اور لے کر آ گیا۔ اولیور: کیون، مجھے اصل مجرم کا پتہ چل گیا ہے۔ کیون: اصل مجرم کون ہے، اور تم نے ڈائری میں سے کیا پڑھا؟ اولیور: بتاتا ہوں۔ کیون، سچ تو یہ ہے کہ یہ کیس شروع سے ہی بہت آسان تھا۔ اگر تم میری مدد نہ بھی لیتے تو تب بھی بڑی آسانی سے اصل مجرم تک پہنچ سکتے تھے۔ میرے سامنے اس وقت 3 ڈائریاں رکھی ہیں۔ اگر پہلی ڈائری کو دیکھیں تو وہ میری کی ہے، میں نے اسے کھول کر پڑھا لیکن اس میں کچھ خاص نہیں ہے۔ پھر لوسی کی ڈائری کو دیکھیں تو اس میں بھی کچھ نہیں ہے، جبکہ اگر جونتھن کی ڈائری کو دیکھا جائے تو اس میں آج کی تاریخ میں لکھا ہے کہ بہت جلد آج کیتھرین مرنے والی ہے۔ میں نے، میری نے اور ڈیڈ نے کیتھرین اور لوسی کو یہ کہتے سن لیا تھا کہ آج میٹ کو جان سے مار دیں گے، پھر بھی نہ جانے کیوں انہوں نے اپنے بچاؤ کا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ شاید انہیں واقعی ہماری محبت پہ یقین نہیں تھا، جبھی ان کے دل سے اچانک جینے کی خواہش ختم ہو گئی تھی، اور یقیناً وہ اس سے پہلے بھی لوسی اور کیتھرین کی باتیں سن چکے تھے۔ جبھی وہ اکثر کیتھرین سے پوچھتے تھے کچھ بھی کھانے سے پہلے کہ اس میں زہر تو نہیں۔
جس طرح کیتھرین اور لوسی نے انہیں زہر دے کر مارا ہے، اسی طرح آج میں اور میری مل کر کیتھرین کو بھی مار دیں گے۔ ان دونوں نے یہ سب دولت کے لیے کیا تھا۔ لوسی نے ڈیڈ سے شادی ہی صرف دولت حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ اس کام میں اس نے کیتھرین کو بھی ساتھ ملا لیا اور اسے باقاعدہ یہ کام کرنے کے پیسے دینے کا وعدہ کیا۔ اس رات جب ڈیڈ مرے تو میں نے سب سن لیا تھا۔ اس رات میں ان کے کمرے میں گیا تو ان سے یہی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا تو تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ بیچارے یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ہم دونوں بہن بھائی ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ وہ واقعی تھوڑے سے پاگل تھے۔ یہ سب موم کے مرنے کے بعد ہوا۔ انہیں ان کی موت کا بے حد صدمہ تھا۔ بس یہیں تک لکھا ہے۔ اولیور نے ڈائری کیون کے ہاتھ میں دے دی۔ بعد میں گھر آ کر اولیور نے مائیکل کو بتایا کہ وہ کسی حد تک پہلے ہی سمجھ رہا تھا کہ اصل میں مجرم لوسی اور کیتھرین بن رہی ہیں۔ مائیکل: مجھے جونتھن اور میری کے لیے افسوس ہے۔ اولیور: ہاں بالکل، وہ تو مجھے بھی ہے، اور پھر ہماری تو ان سے کافی اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ آخرکار جملہ اولیور نے صبح ان دونوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپ کو یاد کر کے کہا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہماری کہانی کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔